अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मोहतरम सामीन, इस वक्त कुरान मजीद के एक अहम मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। एक मौजू जो कुरान मजीद में उस कुरान मजीद पर एतराज़ की सूरत में भी लोग पेश करते हैं, वो ये कि कुरान मजीद में तकरार पाया जाता है, रिपीटेशन पाया जाता है। हम जब कुरान के प्लेन टेक्स्ट को देखते हैं या उसके नस्ख का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि बार बार कुछ मज़ामीन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ किस्से हैं जो बार बार हर सूरत में मुख्तलिफ सूरतों में बयान किए गए हैं। तो ये किस्सों और मतालिब की तकरार कुरान मजीद में पाई जाती है और बाज़ जगहों पर अल्फाज की तकरार भी पाई जाती है। तो आम तौर पर किसी किताब में, किसी गुफ्तगू में तकरार या रिपीटेशन बहुत ज़्यादा पाया जाए तो उसको एक ऐब या नक्स के तौर पर गर्दाना जाता है। तो इसका जवाब मुख्तलिफ लोगों ने देने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि अरबों के यहाँ ये आम सी चीज़ है, तकरार पाया जाता है। लेकिन सही बात यह है कि अरब के लोग बहुत अक्लमंद थे और उनकी फितरी जहानत के मुनाफी ये बात थी कि तकरार उनके कलाम में पाया जाए। तो तकरार जो है आम तौर पर किसी भी अक्लमंद या किसी भी ज़हीन शख्स के कलाम में पाया नहीं जाता। अलबत्ता तकरार के कुछ मौक़े होते हैं। तो एक तकरार वो होता है जो बेमौका और बेफ़ायदा होता है, तो ये तकरार तो ऐब होता है। लेकिन कभी रिपीटेशन की ज़रूरत पेश आती है, बाज़ मौक़ों पर, बाज़ सियाक़ में किसी बात को रिपीट करने की या किसी बात को जो है बार-बार कहने की ज़रूरत पेश आती है। तो अगर तकरार मौक़ा महल की रियायत से हो और किसी ज़रूरत के तकाज़े को पूरा करने के लिए हो, तो ये ज़ौक़ पर जो है गिरा नहीं गुज़रता, बल्कि ये कलाम के अंदर ब्यूटी पैदा करने का, उसके अंदर खूबसूरती पैदा करने का बाइस होता है। तो बुनियादी तौर पर हम जब देखते हैं कि तकरार कुरान मजीद में किस किस्म की तकरार पाई जाती है, तो 2 किस्म की तकरार पाई जाती है कुरान मजीद में। एक मानी की तकरार है, यानी मीनिंग या कंटेंट कुरान मजीद में रिपीट होता है। बाज़ जगहों पर जुमलों की तकरार होती है या लफ्ज़ी तकरार, मानवी तकरार और लफ्ज़ी तकरार। तो मानवी तकरार में गुज़िश्ता कौमों के किस्से, अंबिया के किस्से, इसी तरह जो है तौहीद, रिसालत, माद वगैरह के मज़ामीन हैं जो बार-बार कुरान मजीद में रिपीट होते हैं। इसी तरह अल्फाज को आप देखें तो बाज़ जुमले हैं या बाज़ आयतें हैं जो कुरान मजीद में बार-बार रिपीट होती हैं। मसलन सूरह रहमान को लें तो उसमें आप जानते हैं कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वाली जो आयत है, वो बार-बार वहाँ पे रिपीट हुई है। इसी तरह सूरह मुरसलात के अंदर वैलुल लिल यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तो ये आयत बार-बार वहाँ पे रिपीट भी है। तो इस तरह सूरह शुअरा में भी बाज़ आयतें रिपीट भी हैं। तो ये लफ्ज़ी तकरार भी कुरान मजीद में पाया जाता है, जिसको तरजीह कहते हैं। तो ये भी फ़ायदे से खाली नहीं है। तो इस वक्त जो है तकरार कुरान मजीद में क्यों होता है, तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आम तौर पर उसकी वजह ये बयान की जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह बार-बार आदमी भूख लगता है, खाना खाता है, प्यास लगे तो पानी पीता है, तो इस तरह जब भी कुरान मजीद में आदमी को तिश्तगी लाहक होती है, तो उसकी रूह का सामान करने के लिए चीज़ों को दोहराया जाता है, उसको रिपीट किया जाता है। ये एक वजह बयान की जाती है, जो बहुत ज़्यादा मज़बूत वजह नहीं है। इसी तरह जो है एक वजह ये भी बयान की जाती है कि अगर आदमी पूरे कुरान मजीद को नहीं पढ़ सके, तो किसी एक हिस्से को पढ़ ले तो उसके मफ़हूम को, उसके बाज़ अहम चीज़ों को वो हासिल कर ले सकता है। तो इस वजह से कुरान मजीद में तकरार पाया जाता है। लेकिन सही बात यह है कि कुरान मजीद में जो तकरार पाया जाता है, वो मौक़ा और महल के लिहाज से होता है। सूरत का जो उमूद होता है, हर सूरे का अपना एक उमूद होता है, एक सेंट्रल थीम होता है, तो उससे मुताबिक होता है और सूरे में कोई गर्ज होती है, कोई वजह होती है जिसकी वजह से कोई बात वहाँ पे बयान की जाती है। तो ये जो बात बयान की जाती है, तो वो अपने मखसूस मानी के एतबार से हर जगह एक मुस्तकिल बात होती है, एक नई बात होती है और रिपीटेशन फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन कुरान मजीद में नहीं होता। मसलन जो है कुरान मजीद में तौहीद का या अल्लाह ताला पर ईमान का बार-बार ज़िक्र हुआ है। तो तौहीद का जब ज़िक्र कुरान मजीद में होता है,
تو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. کسی شاعر نے جیسے کہا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. تو توحید کا ایک مضمون ہے لیکن مختلف جگہوں پہ وہ بیان ہوتا ہے تو مختلف ڈائمنشنز اس کے واضح قرآن مجید کرتا ہے. مثلا ایک جگہ توحید کا بیان کرتا ہے تو اس کو انسانی فطرت کے خاصے کے طور پر ہیومن نیچر کا ایک ٹریٹ ہے, ہیومن نیچر توحید کو پسند کرتی ہے, تو اس طور پر قرآن مجید بیان کرتا ہے. کہیں توحید کو بیان کرتا ہے تو اس حوالے سے بیان کرتا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت تھی. کہیں توحید کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو اس حوالے سے بیان کرتا ہے کہ خدا کے جو بے شمار انعامات ہیں, اس کی نعمتیں ہیں, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. کہیں توحید کا ذکر اس حوالے سے ہوتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جو یکسانی پائی جاتی ہے, جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے, اس کے اندر جو توافق پایا جاتا ہے, زمین, آسمان اور مختلف سورج, چاند اور ہوا, پانی, یہ تمام چیزوں کے اندر جو ہارمونی پائی جاتی ہے, تو یہ اصل میں توحید کی دلیل ہے. تو اس طرح ایک مضمون ہوتا ہے لیکن مختلف ڈائمنشنز کو قرآن مجید واضح کرتا ہے. اسی طرح جو قرآن مجید آخرت کی بات کرتا ہے تو کہیں خدا کے صفت عدل کے تقاضے کے طور پر آخرت کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے تو لازمی طور پر وہ آخرت لے کر آئے گا جس میں وہ عدل کرے گا, جسٹس کرے گا. اسی طرح جو ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی غایت درجے کی رحمت اور شفقت کے نتیجے کے طور پر آخرت کو بیان کرتا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. گویا قیامت کے دن جمع کرنا یا آخرت کا آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے. اسی طرح جو ہے ایک بعض جگہوں پہ بتاتا ہے کہ قیامت اگر نہیں آئے تو پوری کائنات کو پیدا کرنا, زمین, آسمان اور خود انسان کی خلقت, اس کی پیدائش, یہ کار عبث ہے, بیکار کام ہے. تو اس حوالے سے قیامت کا, آخرت کا تذکرہ کرتا ہے. کہیں قیامت کا تذکرہ اس حوالے سے کرتا ہے کہ جو لوگ قیامت سے غفلت برتتے ہیں, آخرت سے غفلت برتتے ہیں, وہ بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں, کفر میں مبتلا ہوتے ہیں. کہیں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمام رسولوں نے آخرت کی منادی کی ہے, آخرت کی طرف دعوت دی ہے. تو اس طرح جو ہے مختلف جگہوں پر ایک ہی مضمون آتا ہے لیکن اس کے مختلف ڈائمنشنز, اس کے مختلف جو ہے پہلو سامنے آتے ہیں. اس وقت جو ہے ہم قرآنی قصوں پر گفتگو کریں گے اور قرآنی قصوں میں بھی آدم اور ابلیس کے قصے پر گفتگو کریں گے. قرآنی قصوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قصے جو ہوتے ہیں, ہر قصہ قرآن مجید میں جو بیان کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. بلا مقصد اور بیکار طور پر کوئی بھی قصہ برائے قصہ بیان نہیں کیا جاتا, بلکہ کسی بات کو جو ہے ثابت کرنا ہوتا ہے, کسی بات کی مثال دینی ہوتی ہے, کسی بات کے شاہد کے طور پر کسی قصے کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. مثلا سورۃ الحجر میں آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں سے کہہ دو, ان کو بتا دو کہ میں بڑا غفور و رحیم, وان عذابی هو العذاب العظیم علیم, میرا عذاب دردناک عذاب ہے. تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور و رحیم ہے, دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے. تو ان دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ ثابت کرنے کے لیے اس کے فوراً بعد دو قصے لاتا ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم, ابراہیم کے پاس جو مہمان آئے جنہوں نے بیٹے کی بشارت دی, ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے. اسی طرح فوراً بعد جب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ فما خطبکم ایھا المرسلین, تمہارا جو ہے کس مشن پر آپ لوگ آئے ہیں, تو کہتے ہیں کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین, ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے جو ہے دردناک ہونے کی طرف اشارہ ہے. تو یہ اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کی تائید میں, اس کی جو ہے اس کے سپورٹ میں دو اسٹوریز کو پیش کر رہا ہے سورہ ہجر میں. تو اس طرح جو ہے جو بھی اسٹوری اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے وہ کسی نہ کسی غرض کے لیے, کسی نہ کسی ہدف کے لیے, کسی نہ کسی بات کو پیش کرنے کے لیے, کسی نہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف جو اسٹوریز بیان کیے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک ہی قصہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوا ہے لیکن ہر جگہ پر الگ رنگ ہے, الگ آہنگ ہے, الگ اسلوب ہے, اور اس سورے سے جو ہے
جو مناسبت رکھنے والا اسلوب وہاں پہ پایا جاتا ہے. تو وہ قصے جو ہے ایک ہی قصہ ہوتا ہے لیکن مختلف جگہوں پہ بیان ہوتا ہے اور الگ الگ اسٹائل سے الگ الگ پریزنٹیشن ہوتا ہے اس میں, الگ الگ چیزوں پر اس میں فوکس ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیں قصوں میں ملتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی سورہ میں مختلف قصوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. مثلا سورہ اعراف کو دیکھیے, سورہ شعراء کو دیکھیے, تو اس میں مختلف قصوں کا بیان ہے لیکن تمام کے تمام قصے کسی ایک ہدف کے لیے, کسی ایک غرض کے لیے یا کسی ایک پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے. گرچہ ان قصوں کے درمیان تاریخی بعد ہوتا ہے, یعنی ان کی تاریخ میں جو ہے بہت فاصلہ ہوتا ہے, کئی کئی سالوں کا, کئی کئی صدیوں کا فاصلہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تمام قصے ایک ہی صورت میں اس وجہ سے آتے ہیں کہ ان کے اندر کسی نہ کسی قسم کا ایک ربط ہوتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے. مثلا سورہ شعراء کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کے قصے وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. سورہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے, نوح علیہ السلام کا قصہ ہے, وہاں پہ شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے. اس طرح مختلف انبیاء کا قصہ وہاں پہ بیان کیا گیا ہے. ہر قصے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا تتقون. ہر نبی جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ الا تتقون, کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین, میں ایک رسول ہوں, امین ہوں, امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے, رب العالمین کے ذمے ہیں. یہ اس طرح جو ہے قصے کا آغاز ہوتا ہے اور قصے کا اختتام جو ہے, ہر قصے کا اختتام ان الفاظ سے ہوتا ہے, ان فی ذلک لآیات. کہ قوم جو ہے, جو لوگ ایمان لاتے ہیں نبی پر, ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو ہلاک کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں. ان ربک لہو العزیز الرحیم, بے شک تمہارا رب زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو اس پر جو ہے قصہ ختم ہوتا ہے. تو سورہ شعراء کا آپ مطالعہ کیجئے تو ہر نبی کا جو قصہ ہے وہ مخصوص آیتوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے, پھر قصہ بیان ہوتا ہے اور قصے کے آغاز میں بعض مخصوص آیتیں بیان ہوتی ہیں جس سے قصے کا ہدف واضح ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے ہم آگے قصہ پڑھیں گے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ. قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے. 7 جگہوں پر قصہ بیان ہوا ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ اعراف میں, سورہ ہجر میں, سورہ اسراء میں, سورہ کہف میں, سورہ طٰہٰ میں اور آخر میں سورہ صاد میں قصہ بیان ہوا ہے. تمام جگہوں پر اس قصے کو کیوں بیان کیا گیا ہے, ایک ہی قصے کو بار بار ریپیٹ کیوں کیا گیا ہے, اس کے اندر کیا جو ہے یہ محض تکرار ہے یا اس کے اندر بعض قارئین کے لیے یا سامعین کے لیے کوئی مالیاتی پہلو ہے یا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. تو اس سورہ بقرہ سے ہم آغاز کریں گے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے. اس میں جو ہے اب اس طرح یہ بات شروع ہوتی ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا مخلوق بنانے والا ہوں. اس پر اعتراض کیا کہ کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور پوریزی کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, یہ لوگ جو ہے اختیار کے باوجود یہ سب کام نہیں کریں گے. تو بعض مثال اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ علم آدم الاسماء, کچھ نام سکھا کر پیش کر کے ان کے مثالوں کو پیش کر کے کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ یہ لوگ جو ہے ہمارا جو اوپر چڑھنے کیسا ملا لیاقت صاحب, آپ میوٹ کر لیں. ملا لیاقت احمد صاحب ہبلی یا فاسٹ میوٹ کر دیں انہیں. جی, تو اس میں جو ہے یہ جو قصے بیان ہوئے ہیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ, تو ان 7 جگہوں میں آپ دیکھیں تو جو کامن چیز ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی جو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اور ابلیس نے جو منع کیا,
تو اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ بیان 7 جگہ پر ملتا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں یہ جو پورشن ہے اس میں فرشتے اعتراض کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ کیوں تو خلیفہ بنا رہا ہے، کیوں با اختیار مخلوق بنا رہا ہے. تو یہ پورشن صرف سورہ بقرہ میں ہے، باقی 6 جگہوں میں کہیں پر بھی یہ حصہ نہیں ہے. فرشتوں کے کا جو اعتراض ہے وہ کہیں پر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف سورہ بقرہ میں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق سورہ بقرہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ بقرہ کا جو تھیم ہے، اس کا جو عمود ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے تو اس کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور خاص کر بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو دعوت دی گئی ہے کہ تم اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. تو بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ یہ خاندانی غرور میں مبتلا تھے، نسب اور حسب کے غرور میں مبتلا تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ انہی کے اندر سے رسول آئے گا، بنی اسرائیل ہی میں سے رسول آئے گا، آخری رسول آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنی اسماعیل میں منتخب کر دیا، بنی اسماعیل میں سے مبعوث کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو یہ جو امامت کی منتقلی ہے، بنی اسرائیل سے امامت کے درجے کو، دینی پیشوائی کے منصب کو چھین کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا گیا. تو اس کو جو ہے اس کی طرف اس قصے میں اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، خلیفہ بنانے کے بعد فرشتوں نے اعتراض کیا، لیکن فرشتوں کو جب بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے مان لیا. ان لوگوں کا جو ہے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ رسول کو جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد، قرآن مجید نے جس طرح کہا کہ یہ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اس حد تک رسول کو پہچاننے کے بعد کہ یہ آخری رسول ہیں، یہ برحق رسول ہیں، لیکن ان کا انکار کر رہے ہیں. یہ انکار دراصل جو ہے ابلیس کے انکار کی طرح ہے. ابلیس بھی جو ہے آدم علیہ السلام سے واقف ہوا، ان کی عظمت سے واقف ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا جو سجدہ کرنے کا اس کا السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اسی طرح بنی اسرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اپنے خاندانی غرور کی وجہ سے. وہ کہتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، تو ہمارے علاوہ کون رسول بن سکتا ہے، ہم ہی میں سے رسول آنا چاہیے. تو اس بنیاد پر، اپنے غرور کی بنیاد پر انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہ قصہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے. پھر دوسری جگہ جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہ سورہ آراف میں ہے. سورہ آراف میں آپ دیکھیں تو سورہ آراف میں یہ جو قصہ بیان ہوا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. قریش سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں، یعنی سرزمین مکہ میں تمہیں اقتدار عطا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ غیر ذی زرع وادی تھی، یعنی یہاں پہ اناج نہیں اگتا تھا، غلہ نہیں اگتا تھا، پھل نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تم کو بسا کر تمہیں یہاں تمہارے معاش کا سامان اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا. قلیلا ما تشکرون، تم ذرا بھی شکر نہیں ادا کرتے. یہ بات بیان کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش پر انعام کیا ہے اور اہل مکہ پر خصوصی انعام کیا ہے، اور شکر کی دعوت دی ہے. شکر کی دعوت دینے کے بعد پھر کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یہی انعام نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بھی تم پر انعام اس صورت میں کیا کہ تمہیں پیدا کیا. یہ نہیں کہا کہ آدم کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تمہاری صورت گری کی، تمہیں حسن صورت عطا کیا. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا کہ ملائکہ سے کہ آدم کے آگے سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، صرف ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو یہاں جو غرض ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا، وہ اصل میں اظہار تکریم ہے. یعنی اللہ نے قریش کو مکرم بنایا، ان پر انعامات کیا، اسی طرح پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر تکریم کی، ان پر جو ہے انعام کیا. لہٰذا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی اطاعت کریں، لیکن وہ جو ہے شیطان کے راہ پر چل پڑے. اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس خطاب کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد،
اے بنی آدم، یعنی اے انسان نہیں کہتا، اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لیا کرو. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا جو تمہارے جو ہے سطر کو ڈھانپتا ہے. اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم تمہارا شیطان تمہیں آزمائش میں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے فتنے میں مبتلا کر کے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا. تو یہ جو ہے اس سورے میں ہم دیکھیں تو اس قصے کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ اے بنی آدم تم اس طرح جو ہے اریا نہ ہو جاؤ جس طرح آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کو بیان کرتا ہے کہ فبدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ان پر واضح ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، باغ کے پتوں سے وہ اسے ڈھانپنے لگے. یہ جو شیطان نے قریش کے ساتھ جو کام کیا ہے وہ یہ کہ قریش کعبہ کا طواف کرتے تھے، اریا طواف کرتے تھے. اریا شیطان نے ان کے باپ کو تھا، لیکن یہ جو قریش ہیں یہ اس کو دین سمجھ کر، ایک مذہب سمجھ کر یہ کام جو ہے قریش کے لوگ کر رہے ہیں. پھر جو ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم جو ہے اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، یہ شیطان کا فتنہ ہے. اور اسی فتنے میں مبتلا کر کے شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا. اس یہاں پہ جو قرآن مجید اس واقعے کا بیان کرتا ہے تو اس میں خاص چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسم کھا کھا کر دونوں سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ جو آیت ہے یہ پوری 7 سورتوں میں صرف سورہ اعراف میں یہ آیت ملتی ہے. یعنی اس واقعے کا بیان جہاں بھی ہے وہاں پہ یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ شیطان نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. شیطان اپنی خیر خواہی کا حوالہ دے کر اس نے ان کو گمراہ کیا اور اس درخت کو چکنے پر آمادہ کیا. تو یہاں پہ خیر خواہی کا جو حوالہ ہے تو اس کو اس سورت کی روشنی میں دیکھیں تو بہت بامعنی حوالہ یہاں پہ ہے. اس سورے میں مختلف انبیاء کا اللہ تعالیٰ حوالہ دیتا ہے کہ مختلف انبیاء آئے اور انہوں نے جو ہے اپنے جو دعوت دی تو اس دعوت میں متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے نصح و خیر خواہی کا حوالہ دیا. مثلا نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی کا معاملہ نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کا، ابلغکم رسالات ربی، میں میرے رب کے پیغام کو پہنچاتا ہوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. پھر ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کا رسول ہوں، اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں میرے رب کی پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے ایک ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں. تو ہود علیہ السلام کی زبان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. پھر صالح علیہ السلام کی زبان سے کہا جا رہا ہے کہ یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم میں نے تم تک جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا، ونصحت لکم، میں نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، میں نے خیر خواہی کر دی تمہارے ساتھ، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تم پسند نہیں کرتے. پھر شعیب علیہ السلام کی زبانی کہا گیا کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم میں نے میرے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی، خیر خواہی کر دی. تو یہاں پہ جو انبیاء کا جو ذکر ہے، مختلف انبیاء کے قصے ہیں، اس میں ایک چیز واضح طور پر، نمایاں طور پر جو ملتی ہے جو دوسری صورتوں میں نہیں ملتی، وہ یہ کہ تمام انبیاء خیر خواہی کے جذبے سے آتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. اور یہی بات جو ہے شیطان بھی اس نے کہا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو پوری صورت کے اندر اس قصے کی مناسبت دیکھیے کہ پوری صورت میں انبیاء آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خیر خواہ ہوں تمہارا، اور یہاں شیطان بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور آدم اور حوا اس کی خیر خواہی کے دعوے سے دھوکہ کھا گئے اور بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا.
پھر قریش مکہ سے کہا گیا کہ تم بھی جو ہے اس چیز سے دھوکہ نہیں کھاؤ، بلکہ جو ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، ہم نے لباس اتارا، یہ تمہارے لیے زینت ہے، تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کے لیے نکلو اپنی زینت کو لے کر نکلو. تو یہ بات اس سورے میں کہی گئی. تو یہ ایک بالکل الگ انداز ہے، بالکل الگ اسٹائل ہے یہاں پہ جو ہے اس چیز کو بیان کرنے کا. پھر اس کے بعد جو سورہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، آدم و ابلیس کا، وہ سورہ ہجر ہے. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو من صلصال من حمأ مسنون، ایک سڑی ہوئی مٹی، کنکناتی ہوئی مٹی. یعنی یہ جو الفاظ یہاں پہ آئے ہیں صلصال من حمأ مسنون، یہ 3 جگہوں پر یہاں پہ آئے ہیں. ایک یہی آیت جو میں نے پڑھی، اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. پھر آگے جو ہے ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز لے کے آیا. تو یہ جو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر ہے تو یہاں پہ بار بار ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہے، تو اس سورت کا جو اس سورت میں جو اس قصے سے پہلے کی آیتیں 2 آیتیں آپ پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بے شک ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں اور ہم ہی وارث ہوں گے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، تم سے پہلے گزرنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تمہارے بعد آنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ان سب کو جمع کرے گا. انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. تو ان آیتوں میں جس بات کا اس بات کیا گیا ہے وہ اصل میں حشر کا اس بات ہے. یعنی آدمی مر جائے، اس کو جو ہے دفن کر دیا جائے اور جل سڑ کر وہ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو کیسے جمع کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو کیسے پیدا کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا اور ایک بڑا اعتراض تھا جو قریش پیش کرتے تھے. جگہ جگہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ حشر کا جب اس بات کرتا حشر کا اللہ تعالیٰ اس بات کرتا ہے، یعنی قیامت کو اللہ تعالیٰ ریسریکشن کو پھر سے اٹھانے کو اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے. تو 2 دلیلیں اس کی دیتا ہے. ایک دلیل اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل، یعنی آدمی گل جائے سڑ جائے، وہ اس کے تمام حصے زمین میں مل جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر اس کو اٹھائے گا اور اس سے جواب طلبی کرے گا. دوسری دلیل جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی قدرت کی دلیل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، اس بات پر وہ قادر ہے کہ گلی مٹی سے اٹھا کر وہ پھر سے انسان کو پیدا کر دے. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ آدم علیہ السلام کے ذکر کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یہ سڑی ہوئی مٹی کا ذکر 7 جگہوں پہ کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہے. سورہ صاد میں 3 کا ذکر ہوا ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے صرف مٹی کا، یعنی سڑی ہوئی مٹی کا ذکر وہاں پہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہاں پہ 3 جگہوں پہ اس کا ذکر ہوا ہے. ایک اور چیز یہاں پہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں اس سورے میں، وہ یہ کہ اس میں سجدے کا بہت زیادہ ذکر ہے. اس واقعے کے بیان میں تمام جگہوں پہ سجدے کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ 5 جگہوں پر سجدے کا ذکر ہے. میں آیتوں کو پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ کیجئے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. ایک جگہ یہاں پہ آیا ہے
सजद मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम मलाइका ने सजदा किया। दूसरी जगह इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस की, के अबा यकून मास साजिदीन, वो सजदा गुजारों में से होने से मना कर दिया उसने। तीसरी जगह फिर अल्लाह ताला चौथी बार कह रहा है कि काला या इब्लीसु मा मनाका अल्ला तकून मास साजिदीन, किस चीज ने तुम्हें इस बात से रोक दिया कि तुम सजदा गुजारों में से हो जाओ, सजदा करने से किस चीज ने तुम्हें रोका। चौथी जगह फिर पांचवी मर्तबा अल्लाह ताला कह रहा है कि काला लम अकुन ली अस्जुद अली बशर, शैतान की जबान से, कि मैं किसी बशर के आगे सजदा नहीं करूंगा जिसे तूने पैदा किया है, मिन सलसालिम मिन हमाई मसनून, सड़ी हुई मट्टी, खनखनाती हुई सड़ी हुई मट्टी से पैदा किया है, उसके आगे मैं सजदा नहीं करूंगा। तो इन आयतों में 5 जगह पैद पे सजदे का अल्लाह ताला जिक्र किया है। तो इससे मालूम होता है कि इस सूरत के अंदर सजदे का जो है एक जो है यूं कहिए कि उसकी छाप इस सूरत के अंदर पड़ी हुई है। चुनांचे हम देखते हैं कि सूरत के आखिर में ये सूरत जब खत्म होती है तो अल्लाह ताला कहता है कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, तुम अपने रब की तस्बीह करो उसके हम्द के साथ, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाओ, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। तो यहाँ पे सजदे का बहुत खास तौर पर जिक्र किया गया है। फिर एक और चीज जो इस सूरह में, इस किस्से में यहाँ पे बयान किया गया है, वो ये कि शैतान को जब अल्लाह ताला मोहलत देता है तो शैतान ये कहता है कि क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, आए मेरे रब, तूने चूंकि मुझे गुमराह किया तो मैं इनके लिए जमीन में जो कुछ उसको आरास्ता कर दूंगा, उसको मुज़य्यन कर दूंगा, वलहुम अजमईन, इसके जरिए से इन तमाम को गुमराह कर दूंगा। यानी दुनिया परस्ती में मुब्तला करके, चीजों को, दुनिया की चीजों को मुज़य्यन करके, उनको आरास्ता और पैरास्ता करके, दुनिया में मुब्तला करके, दुनिया परस्ती में गुम करके इनको मैं गुमराह कर दूंगा। तो शैतान के फितने के एक एस्पेक्ट पर यहाँ पर उसकी तरफ आप सूरह आराफ में देखें जो बात शैतान ने कही, वो दूसरे अल्फाज में शैतान यहाँ कहता है कि शैतान कह रहा है कि मैं असल में 14 बोले था, मैं 12 बोले था। अब उन्हें इस्तेमाल कर रहा था, बोल रहा है इसका मामला तो रेडर बात क्या रखा है बोले था। तो शैतान सूरह आराफ में ये कहता है कि काला बिमा अग़वैतनी, तूने जिस चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते पर मैं बैठ जाऊंगा, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, फिर मैं इनके आगे से आऊंगा और इनके पीछे से आऊंगा, वान अयमानिहिम वान शमाइलिहिम, और उनके दाएं से आऊंगा और उनके बाएं से आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और इनमें से अक्सर को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो यहाँ पे शैतान सूरह आराफ में कह रहा है कि मैं, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं इनके आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, हर तरफ से आऊंगा। इसका मतलब ये है कि एक नासह के तौर पर इनको आकर हर तरफ से वरगलाने की कोशिश करूंगा। ये उसलूब रसूलों के सिलसिले में भी आया है। कुरान मजीद एक जगह कहता है कि इज़्ज़ातुहुमुर रुसुलु मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम अल्ला ताबुदु इल्लल्लाह, कि जब रसूल इनके पास आए इनके आगे से और इनके पीछे से, यानी किसी उसको अप्रोच करना, उसको किसी बात पर कायल करना, इस बात की तरफ दलालत करता है गोया एक कहने वाला, अप्रोच करने वाला खैर खाही का मुजाहरा कर रहा है। तो यहाँ शैतान जो है सूरह आराफ में जो बात कही जा रही है वो खैर खाह के रूप में आकर, उसकी शक्ल में आकर लोगों को गुमराह करेगा। लेकिन सूरह हजर में ये बात, इस डायमेंशन को अल्लाह ताला जो है ज्यादा हाईलाइट कर रहा है कि दुनिया परस्ती में मुब्तला करके शैतान लोगों को गुमराह करेगा। तो ये सूरह हजर में एक बिल्कुल ही दूसरे तरीके पर, दूसरे अंदाज में शैतान का, आदम और इब्लीस के किस्से का जिक्र हुआ है। फिर उसके बाद जो सूरह है, सूरह बनी इसराइल है, इसमें आदम और इब्लीस का किस्सा नकल हुआ है। तो यहाँ पे जो है
سورہ بنی اسرائیل میں اس سے پہلے جو آیت ہے، اس قصے سے پہلے والی جو آیت ہے، تو اس میں کہا گیا کہ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا، ان کی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے. ڈرانے کی وجہ سے ان کی سرکشی کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو کفار مکہ ہیں ان کی سرکشی ہی میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ بیان کرنے کے بعد اس سورے کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ إِلَّا إِبْلِيسَ. تو یہ گویا جو ہے یہاں پہ اس قصے کا جو غرض ہے، یہاں پہ کیوں اس قصے کو بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کی جو سرکشی ہے، ان کا جو استکبار ہے، اس کے برے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے. یعنی شیطان نے بھی سرکشی کی، اس نے بھی استکبار کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا جو انجام ہوگا تو وہ جو ہے واضح ہے. فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. تمہارا قَالَ فَاذْهَبْ، تم جاؤ، جو تمہاری پیروی کرے گا. فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو ان کا جو جزا ہے، ان کا جو بدلہ ہے، وہ جہنم کی شکل میں ہوگا، پورا بدلہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ تہدید دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ دھمکی دیتا ہے کہ تمہاری سرکشی کا جو انجام ہوگا وہ جہنم کی شکل میں ہوگا. اس سورے میں ہم یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک خاص چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پورے قصے میں ایک طرح کا روب ہے، ایک طرح کا جو ہے ایک طرح کا خوف اور دہشت کا سما جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ باندھ دیا ہے. یہ شیطان یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ارائیت ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. میں اس کی تمام ذریت کو گمراہ کر دوں گا، چک لے جاؤں گا. قال فاذهب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤہم جزاء موفورا. اللہ تعالیٰ اس کے جو دھمکی ہے اس کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لے جاؤ، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا اس کو جہنم میں جھونک دوں گا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. ان میں سے جسے چاہتے ہو تم اپنے شور و غوغا کے ذریعے سے اچک لو، اس سے ڈراؤ. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. اپنے گھوڑ سواروں کے ذریعے سے، پیادوں کے ذریعے سے اس کو جو ہے اپنی طرف کھینچ لو، اس پر جو ہے دھاوا تم بول دو. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَوْلَادِ أَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. ان کو اپنے مال و اولاد میں شریک کرو، ان کو جو ہے جھوٹے وعدے ان سے کرو. وَمَا يَعِدُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. تو شیطان ان کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے ہی کا وعدہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک خاص لفظ جو غور کرنے کا ہے وہ استفزاز کا لفظ ہے. تو یہاں پہ یہ جو استفزاز کا لفظ ہے، استفزاز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جو ہے خوف میں مبتلا کر دینا، کسی کو جو ہے دہشت میں مبتلا کر دینا، پرووک کرنا. یہ ساری چیزیں اس کے معنی میں آتی ہیں. تو یہ جو خوف میں آدمی مبتلا ہو کر کوئی کام کر بیٹھتا ہے تو وہ اصل میں استفزاز ہے. تو استفزاز کا یہ جو لفظ ہے صرف قرآن مجید میں بنی اسرائیل میں ذکر ہوا ہے، یعنی صرف اسی سورے میں اس لفظ کا ذکر ہوا ہے، اور 3 جگہوں پر ذکر ہوا ہے. ایک جگہ پر نہیں بلکہ 3 جگہوں پر اس سورے میں اس لفظ کا ذکر ہوا ہے. ایک اس سورے میں شیطان کے حوالے سے ذکر ہوا ہے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسے چاہتے ہو تم اپنی آواز سے ڈرا لو، اور اپنی آواز سے جس شخص کے اندر چاہتے ہو شور و غوغا کے ذریعے سے اس کے اندر خوف پیدا کرو، دہشت پیدا کرو. اور یہ بات کہی. پھر آگے چل کر جو ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. قریش کے حوالے سے کہتا ہے آگے چل کر کہ یہ لوگ جو ہے قریب تھے کہ تمہیں خوف میں مبتلا کر کے زمین سے نکال دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تمہیں مکے سے نکال باہر کریں. تو یہ قریش کے تعلق سے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. پھر آگے چل کر فرعون کے حوالے سے بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے کہ فرعون نے بھی چاہا تھا کہ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھ اس نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کو خوف میں مبتلا کر دے اور زمین سے نکال باہر کرے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ. ہم نے اس کو ڈبو دیا. وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. اس کے ساتھ جو بھی تھے ان
تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا. تو یہ استفزاز کا جو عمل ہے، خوف میں مبتلا کرنے کا اور ڈر میں مبتلا کرنے کا، یہ عمل قریش نے بھی کیا، فرعون نے بھی کیا، یہ کامیاب نہیں ہوا. ابلیس بھی یہی کام کرتا ہے. تو ابلیس بھی ہمارے نیک بندوں پر اس کی کوئی جو ہے اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں پر تیری کوئی جو ہے تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. جو لوگ برے ہوں گے صرف ان پر تمہارا بس چلے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی. اور اس صورت میں بھی ایک الگ انداز سے، ایک الگ پہلو سے اس واقعے کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ کہف، اس میں بھی اس واقعے کا ذکر ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورہ کہف، اس میں اس واقعے کا بہت مختصر طور پر ذکر ہوا ہے. یعنی دیگر سورتوں میں جو ذکر ہوا ہے بہت کہیں پہ جو ہے آدھے صفحے میں، کہیں پورے صفحے میں طویل ذکر ہوا ہے. یہاں پہ بالکل اختصار کے ساتھ یہاں پہ ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کی تخلیق وغیرہ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، صرف براہ راست سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، ابلیس کون تھا؟ وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اور وہ اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم اس سے اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر ولی بنا رہے ہو، دوست بنا رہے ہو، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، یہ جو ہے ظالمین کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. تو اس سورہ میں یہاں پہ جو ہے سورت کا جو اصل جو فوکس ہے یا اس کا جو عمود ہے وہ اصل میں توحید کا اثبات اور شرک کے نفی ہے. اس سورہ کا آغاز ہی اس طرح ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر کہتا ہے کہ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ ڈرائے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے. ما لہم بہ من علم ولا لیابائہم، نہ ان کو کوئی علم ہے نہ ان کے ماں باپ کو کوئی آبا و اجداد کو کوئی علم تھا. یہ جو ہے شرک کی نفی کی گئی ہے اور توحید کا اثبات کیا گیا ہے. اور اس بات کی نفی پورے زور کے ساتھ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اولاد اس کا نہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جگہوں پر، جو 7 جگہوں پہ جہاں پہ آدم و ابلیس کا حوالہ، اس کے قصے کا حوالہ ہے، کہیں پہ بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. لیکن صرف اس جگہ پہ یہاں یہ صراحت کی جا رہی ہے کہ کان من الجن، ابلیس جنوں میں سے تھا. تو فسق عن امر ربہ، اور وہ اپنے رب کے اطاعت سے نکل گیا، نافرمان ہو گیا. تو کیا تم اس کو اپنا ولی بناؤ گے، اس کی ذریت کو اپنا ولی بناؤ گے؟ تو قریش کے جو لوگ تھے تو وہ جو ہے شیطان کو یا ابلیس کو، جنوں کو پوچھتے تھے. قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے کہ بلکانو یعبدون الجن اکثرهم بھی مومنون، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر جنوں پر ایمان رکھتے تھے. اور جگہ جگہ اس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اسی میں آگے کہتا ہے کہ یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اپنے شرکا وہ بلا لو جنہوں نے جو ہے جنہیں تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہے. تو یہ لوگ پکاریں گے ان کو، وہ جواب نہیں دیں گے. تو یہاں پہ جو ہے اس چیز پر فوکس کیا گیا ہے کہ تم جو جنوں کی عبادت کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا دوست مانتے ہو، تو یہ شیطان وہی شیطان ہے جس نے تمہارے باپ کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، یہ کوئی نیا دشمن نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہ تمہارا دشمن تھا. تو اس چیز کو واضح کیا گیا کہ شیطان جنوں میں سے ہے، یہ تمہارا ہمیشہ سے دشمن تھا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، نہ اس کو نہ اس کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش میں شریک نہیں بنایا. یہ خود اپنی پیدائش میں بھی شریک نہیں ہوئے. ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں جو ہے گمراہ کرنے والوں کو، یہ اصل میں گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے میں اپنا ساجی، اپنا شریک، اپنا جو ہے مددگار نہیں بناتا. یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ شیطان اور اس کی ذریت اصل میں جنوں میں سے ہیں،
اور ان کی عبادت کرنا، ان کی پرستش کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے آگے شریک کرنا یہ خسارے کا سودا ہے۔ تو اس سورہ میں اس چیز پر توجہ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جس سورت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے وہ سورہ طٰہٰ ہے۔ جی، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تو وہ بھول گیا، ہم نے اس کے اندر عزم نہیں پایا، ارادے کی پختگی اس کے اندر ہم نے نہیں پائی۔ تو اس سورے میں اس پورے واقعے کا حوالہ جس دیا گیا ہے وہ پہلو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر ہم نے، یا آدم کی ذریت کے اندر عزم کی کمی ہے، حوصلے کی کمی ہے، اور کسی بات پر جمنے کی، ارادے کی کمی اس کے اندر ہے۔ تو کہا گیا کہ اس سے پہلے جو آیت آئی ہے اس میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، قرآن کی وحی مکمل ہونے تک تم اس میں جلدی نہ مچاؤ، یعنی اللہ کے وحی کے درمیان جو فترت ہو جاتا تھا، یعنی ایک وحی نازل ہوتی، اس کے بعد ایک لمبا گیپ ہو جاتا، پھر دوسری وحی نازل ہوتی، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول بہت پریشان ہو جاتے، اور وحی جب نازل ہوتی تو ان پر سکونت نازل ہوتی، تو اس وجہ سے جلدی جلدی وہ اس بات کی خواہش رکھتے کہ جلدی جلدی جبریل علیہ السلام آئے اور وحی لے کر آئے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اس میں جلدی نہ کرو، اس لیے وحی میں تاخیر ہوتی ہے، جستا جستا قرآن کو اس لیے اتارا جا رہا ہے کہ آدم کے اندر اگر یک بارگی اور ایک ساتھ اس کو اتار دیا جائے تو اس پر عمل کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک وصیت کی تھی آدم کو، فنسیا، وہ بھول گیا، وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کے اندر ہم نے ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ اس کے بعد اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو اس سورے میں انسان کے ارادے کی کمزوری کے دلیل کے طور پر آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ صاد ہے، جس میں اس واقعے کا بیان ہوا ہے۔ سورہ صاد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا جو بیان ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ تو یہ جو سورہ صاد ہے اس کا آغاز کس طرح ہوتا ہے اس کو دیکھیں آپ۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قرآن گواہ ہے جو ذکر والا ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جو کفار ہیں، کفار مکہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ گھمنڈ کے اندر مبتلا ہیں اور جھگڑا کرنے میں یہ لوگ ہیں، یعنی گھمنڈ اور عزت و شقاق، اپنے آپ کو جو ہے عزیز سمجھنا، بہت بڑا سمجھنا، اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا کہ دوسرے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، اور اسی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ ہم جو لوگ ہیں، ہم مالدار لوگ ہیں، جاہ و حسب والے ہیں، اور ان سب کے علاوہ جو ہے یہ جو غریب ہے، مفلس ہے، اس پر قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ملا نہیں کیا قرآن نازل کرنے کے لیے؟ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ تو یہ جو ہے حوالہ جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں کفار مکہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ گھمنڈ میں مبتلا ہے، یہ استکبار میں مبتلا ہے۔ تو استکبار میں مبتلا ہو کر قیامت کا انکار کرنا، یہ جو یہ اس سورت کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اس واقعے کے اندر بھی ہم دیکھیں تو اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین،
جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کے لیے کہا تو تمام سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، استکبر وکانا من الکافرین، اس نے استکبار کیا، استکبار کا حوالہ ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے کیوں اس کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ کیوں آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیوں اپنے ہاتھوں سے جسے پیدا کیا اس کو کیوں تو نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے جواب میں جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے استکبرت ام کنت، تو یہاں اس سورے میں بھی دیکھیں تو اس سورے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ لوگ بھکتی کستے کہ غریب ہیں، یہ مالدار نہیں ہیں، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے ہیں جو زبردست ہیں اور دینے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وما بینہما، اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہت کیا ان کے پاس ہے۔ تو یہ جب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کا مذاق اڑاتے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کے خزانے اسی کے پاس ہیں، ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح جو اس سورے میں بھی، اس قصے میں بھی جب شیطان یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اس کے آگے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، تو یہ آدم کا انکار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو میرے سامنے تم کیسے سرکشی کر سکتے ہو، کیسے استکبار کر سکتے ہو۔ پھر اس صورت میں اس قصے میں شیطان یہ کہتا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ اصل میں شیطان کے اندر جنس اور نسب کا خمار ہے، یعنی وہ آگ سے پیدا کیا، ایک الگ جنس سے پیدا ہوا ہے تو گویا وہ برتر ہے، یہ نشہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے ان لوگوں کے اندر بھی مال و زر کا جو ہے نشہ ہے، انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ لوگ جب کہتے ہیں تو گویا ان کے اندر مال اور دولت کا خمار ان کے اندر چھایا ہوا ہے۔ پھر جو ہے یہ جو سرداران ہیں قریش کے وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑتے ہیں کہ وانطلق الملأ ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو اس کی بات مت سنو اور اپنے آلہہ پر جمے رہو، ان ھذا لشیء یراد، یہی چیز ہے جو مطلوب ہے، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جواب میں اس قصے میں شیطان کے حوالے سے کہتا ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسی جو ہے ان کا جو کبر ہے، استکبار ہے، رعونت ہے، اور ان کی جو ان کی حالت ہے، نفسیاتی حالت، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی پورے جو ہے عزت و کبریائی کے ساتھ اور پورے روب کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قال فالحق والحق اقول، یہ حق ہے اور حق بات ہی میں کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں تجھے بھی جہنم میں ضرور جھونک دوں گا اور تمہاری جو اتباع کریں گے ان تمام کو بھی جہنم میں ضرور میں جھونک دوں گا۔ یہ اس سورہ میں، سورہ صاد میں ایک الگ حوالے سے، ایک الگ اس سے جو ہے آدم و ابلیس کے قصے کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس کا گویا مختصر طور پر میں بیان کرنا چاہوں تو سورہ بقرہ میں اثبات نبوت اور خلافت کے حوالے سے آدم علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ آراف میں تکریم آدم کے حوالے سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ حجر میں اثبات حشر کے یا اثبات آخرت کے حوالے سے اس واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ پھر سورہ اسراء میں سرکشی کے انجام کے حوالے سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ کہف میں شیطان کی عداوت، اس کی دشمنی کے حوالے سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں انسان کے ارادے کی کمزوری کے حوالے سے اس واقعے کا ذکر ہوا ہے، اور سورہ صاد میں ثبوت قیامت کے حوالے سے اور ضمناً مشرکین کے تکبر پر تعریض کے حوالے سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو ان تمام جگہوں پر جو غرض ہے اس سورے کے بیان کا وہ الگ ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس سورے کے الفاظ جو الگ الگ صورتوں میں جو اس واقعے کے اندر جو الفاظ استعمال ہوا ہے، کہیں خیر خواہی کا حوالہ ہے، کہیں گلی ہوئی سڑی ہوئی مٹی کا حوالہ ہے، کہیں جو ہے سجدے پر زیادہ فوکس ہے، تو مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور مختلف ڈائمنشنز کو، مختلف جہاد کو، مختلف ابعاد کو ابھارا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی تکرار ہوتا ہے، ریپیٹیشن ہوتا ہے، تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی بات کو ایک ہی الفاظ میں، ایک ہی انداز میں، ایک ہی اسلوب میں بیان کر دیا گیا، بلکہ مختلف اسالیب میں، مختلف الوان میں، مختلف رنگوں میں، مختلف اسٹائل میں اللہ تعالیٰ چیزوں کو بیان کرتا ہے، اور حسب موقع، حسب حال جہاں پہ جس چیز پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی اس مضمون، اس موضوع کے متعلق مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔